साहब जी, हवेली के बाहर एक लड़की तड़प रही है। शायद वो हामला है और किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो सकता है। बूढ़े मुलाजिम बख्शू की आवाज़ में छुपी घबराहट ने अरहम के एसाब पर हथौड़े बरसाए। अरहम, जो पिछले कई घंटों से अपने स्टडी रूम की खामोशी में लैपटॉप पर बिजनेस डील्स सुलझाने की कोशिश कर रहा था, बेहद बेजार हुआ। उसने माथे पर गुस्से की लकीरें उभारी। बख्शू बाबा, आपको मालूम है ना कि मुझे काम के दौरान खलल पसंद नहीं। उसे कहीं अस्पताल ले जाएं या शहर की तरफ रवाना कर दें, उसने सर्द लहजे में कहा। मगर उसी लम्हे बाहर से आती एक दिलोस चीख ने उसके हाथ से कलम छीन कर मेज़ पर गिरा दिया। वो चीख किसी आम तकलीफ़ की नहीं थी, उसमें एक ऐसी जानी पहचानी तड़प थी जिसने अरहम के दिल की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। इंसानियत के नाते या शायद किसी अनजाने खौफ के ज़ेरे असर वो तेज़ी से कुर्सी पीछे धकेल कर बाहर की तरफ लपका। हवेली के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे के बाहर अंधेरी रात के साए में एक वजूद मट्टी पर ढेर था। बारिश की हल्की बूंदें उसके मैले कपड़ों को भिगो रही थी। अरहम जैसे ही करीब पहुंचा, उसने झुक कर उसे देखा। लड़की का सर झुका हुआ था और वह दर्द की शिद्दत से दोहरी हो रही थी। कौन हो तुम? अरहम ने सख्त लहजे में पूछा, मगर जवाब में सिर्फ एक कराह सुनाई दी। अरहम ने हिम्मत जमा की और उसे बाहों में भर लिया ताकि उसे अंदर लाया जा सके। जैसे ही वो उसे कमरे की तेज़ रोशनी में लाया और बेड पर लिटाया, उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। नायाब, वही नायाब जो चंद माह पहले उसकी लाडली बीवी थी और जिसे उसने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, आज इस बदहाली में उसके सामने थी। नायाब का जर्द पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और वही मखसूस खुशबू जो अब मिट्टी में मिली हुई थी। अरहम की नज़रें जैसे ही नायाब के उभरे हुए पेट पर पड़ी, उसका खून मुंजमद हो गया। एक तपता हुआ माय उसके रगों में दौड़ने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो उसे छोड़कर लापता हुई थी, कैसे उसने उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था, मगर वो कहीं नहीं मिली थी और अब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। शक के काले नाग ने अरहम के दिमाग को डसना शुरू कर दिया। वो वहशत से तड़प कर पीछे हटने लगा। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल जहरीले तीर की तरह गूंज रहा था, ये बच्चा किसका है? क्या ये वही नायाब है जिसकी पाकीज़गी की वो कस्में खाता था? तुम यहाँ कैसे आई? और ये सब क्या है? अरहम की आवाज़ गुस्से और सदमे से फट रही थी। वो नायाब से दूर दीवार के साथ जा लगा, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे उसका वजूद अरहम के लिए बाइस नफ़रत बन चुका हो। उसे वो तमाम रातें याद आईं जब वो नायाब के बिस्तर पर उसकी खुशबू ढूंढते हुए रोता था, और आज वो आई भी थी तो किस हाल में। नायाब ने जो दर्द के समंदर में डूब रही थी, अरहम की आंखों में अपने लिए वो बेजारी और शक देखा तो उसकी रूह फना होने लगी। उसने कांपते हाथों से अरहम की आस्तीन को इतनी सख्ती से दबोच लिया कि उसके नाखून गोश्त में पेवस्त हो गए। उसकी उंगलियां खून की कमी की वजह से सफ़ेद पड़ चुकी थीं। अरहम, रुक जाएं, खुदा के लिए मेरी बात सुने, वो चीखी। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो पत्थरों को भी पिघला दे, मगर अरहम के दिल पर उस वक्त गुस्से की दहेज तह लग चुकी थी। मुझे मत छोड़ो नायाब, मुझे मत छुओ। तुम किसी और की अमानत अपने वजूद में लिए मेरी हवेली की दहलीज पर कैसे आ सकती हो? तुम तो मुझे बर्बाद करके गई थी, अब क्या मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालने आई हो? अरहम की आवाज़ में छुपी हकारत ने नायाब के वजूद को लर्जा कर रख दिया। उसने रोते हुए तड़पते हुए अरहम का हाथ अपने सीने पर रखा, जहाँ उसका दिल दीवानों की तरह धड़क रहा था। ये आपका बच्चा है अरहम, खुदा की कसम, ये आपकी अमानत है। मैंने एक पल के लिए भी किसी और का ख्याल तक नहीं किया, मैं तो खुद कैदी थी। मैं लुटी हुई हूँ अरहम, मैं मरी नहीं थी मगर मुझे मार दिया गया। उसने पूरी कुव्वत से ये जुमला अदा किया और साथ ही एक ऐसी दिलोस चीख मारी जिसने हवेली की दीवारों को हिला कर रख दिया। उसकी आंखें हलकों से बाहर आने को थीं और चेहरा पसीने और आंसुओं से भीग कर अरहम के सामने उसकी बेगुनाही का मुकदमा लड़ रहा था। मगर अरहम का साकित वजूद अब भी बेयकीनी की दलदल में धंसा हुआ था, उसे देख रहा था। नायाब के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसका तड़पना अरहम के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। दर्द की इस वहशतनाक लहर ने नायाब के वजूद को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। उसकी गिरफ्त अरहम की आस्तीन पर ढीली पड़ने लगी और सर एक जानिब को ढलक गया।
وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا کرب اب بھی اس کی داستان سنا رہا تھا۔ ارحم کا دل تذبذب کی چکی میں پس رہا تھا۔ ایک طرف وہ نفرت تھی جو پچھلے کئی ماہ سے اس نے پال رکھی تھی، اور دوسری طرف نایاب کا وہ جملہ جو اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ یہ آپ کی امانت ہے ارحم۔ بخشو بابا، جلدی کریں، شہر سے لیڈی ڈاکٹر کو بلائیں، اسے کہیں کہ اگر وہ 5 منٹ میں نہ پہنچی تو میں یہ ہسپتال جلا دوں گا۔ ارحم نے دیوانہ وار دھاڑ کر حکم دیا۔ حویلی میں افراتفری مچ گئی تھی۔ خادمائیں گرم پانی اور کپڑے لے کر نایاب کے کمرے کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ ارحم کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی بند مٹھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نایاب کے قریب جانے سے کتراتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بار بار اسی زرد چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا وہ رات جب نایاب غائب ہوئی تھی۔ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی تلخی نہیں تھی، وہ تو بس ایک سائے کی طرح خاموشی سے نکل گئی تھی، یا شاید اسے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر زویا اپنے بیگ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارحم کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی، مگر مریضہ کی حالت دیکھ کر فوراً کام میں جٹ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ باہر تشریف لے جائیں، کیسی بے حد پیچیدہ ہے، ہمیں فوری طور پر ڈلیوری کرنی ہوگی، ورنہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ارحم کے پیر تلے سے زمین نکال دی۔ جان جا سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی ارحم کو محسوس ہوا کہ نایاب سے اس کی نفرت اتنی بھی طاقتور نہیں تھی کہ وہ اس کی موت کی تمنا کر سکے۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر راہداری میں آ گیا، جہاں بخشو بابا تسبیح پڑھ رہے تھے۔ راہداری میں پھیلی خاموشی ارحم کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اندر سے نایاب کی دبی دبی سسکیاں اور ڈاکٹروں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ ارحم نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے نایاب سے پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ جسے ارحم نے اپنی دنیا سمجھ لیا تھا۔ اگر یہ بچہ میرا ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اگر وہ قیدی تھی تو اسے قید کس نے کیا؟ یہ سوالات اسے پاگل کر رہے تھے۔ اچانک کمرے کے اندر سے ایک زوردار چیخ ابھری، اور پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ ارحم کا سانس رک گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک ننھی سی باریک پکار نے حویلی کے در و دیوار کو لرزا دیا۔ ایک بچے کے رونے کی آواز۔ ارحم کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا، ایک ایسی کشش جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زویا باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر ایک اطمینان بھی۔ مبارک ہو ارحم صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ ارحم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، مگر نایاب کی حالت بے حد نازک ہے، وہ بے حد کمزور ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے مہینوں سے ڈھنگ کی خوراک نہیں ملی۔ وہ بار بار آپ کا نام لے رہی ہے۔ بچہ نرس کے پاس ہے، آپ پہلے نایاب سے مل لیں، شاید اسے آپ کی ضرورت ہے۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر اس ننھے سے وجود پر پڑی جو نرس کی گود میں سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، وہ بالکل ارحم جیسا تھا۔ شک کا وہ آخری پردہ بھی چاک ہو گیا جو ارحم کی آنکھوں پر تنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی بجائے سیدھا نایاب کے سرہانے جا پہنچا جو ادھ کھلی آنکھوں سے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ ارحم بیڈ کے قریب منجمد کھڑا تھا جہاں نایاب موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابھی اس نے اپنے بیٹے کی پہلی صورت تک نہ دیکھی تھی کہ حویلی کے بیرون دالان میں گاڑیوں کے رکنے اور لوگوں کے شور و غل نے فضا کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ ارحم کے تایا زبیر شاہ اور تائی فرخندہ اپنی بیٹی لیلا کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ہمدردی کم اور غصہ زیادہ تھا۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم ارحم؟ وہ سیاہ بخت لڑکی واپس آ گئی ہے، اور وہ بھی اس حال میں۔ تائی فرخندہ نے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی آواز بلند کی۔ ان کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ جس لڑکی نے مہینوں پہلے اس خاندان کی عزت کو سرے بازار نیلام کیا، جو تمہیں چھوڑ کر کسی نامعلوم سمت نکل گئی تھی، اسے تم نے دوبارہ اس پاکیزہ حویلی کے بستر پر لٹا دیا۔ تایا زبیر شاہ نے بھی اپنی بھویں سکیڑ کر ارحم کو گھورا۔ ان کے پیچھے کھڑی لیلا کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار کمرے کے اندر جھانک کر اس بچے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی موجودگی نے ان کے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر لہجہ اب بھی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ تایا ابا، وہ میری بیوی ہے اور اس وقت اسے میری اور اس گھر کی ضرورت ہے، وہ کہیں گئی نہیں تھی، بلکہ ارحم کا جملہ ادھورا رہ گیا۔
کیونکہ شک کا وہ کانٹا جو نایاب نے اپنے الفاظ سے بویا تھا ابھی نکلا نہیں تھا۔ تائی نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بات کاٹی، بیوی؟ وہ بیوی جو مہینوں غائب رہی اور اب ایک ناجائز بوجھ گود میں لیے ہوئے ہے۔ ارحم ہوش کے ناخن لو، یہ بچہ اس خاندان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ان کا اشارہ اس ننھے وجود کی طرف تھا جو نرس کی گود میں تھا۔ ارحم کا پارا ہائی ہو گیا۔ بس کرے تائی جان، بچہ کس کا ہے اور نایاب کہاں تھی، یہ طے کرنا میرا کام ہے، آپ لوگوں کا نہیں، اس نے کھردرے لہجے میں کہا اور نرس کو اشارہ کیا کہ بچے کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ تایا زبیر نے آگے بڑھ کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا جذباتی مت ہو، دنیا تھو تھو کرے گی، اس لڑکی کا کردار پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے، اب اس بچے کو پال کر اپنی نسل خراب مت کرو۔ ان کی ہر بات ارحم کے دل پر ایک بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو ارحم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے قریب پڑے گلدان پر غصے سے ہاتھ مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ اگر نایاب سچی ہے تو وہ غائب کیوں ہوئی، اور اگر وہ جھوٹی ہے تو یہ بچہ یہ مجھ جیسا کیوں دکھ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسی کشمکش کے دوران اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈاکٹر زویا کو علیحدگی میں بلایا۔ ڈاکٹر، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بچے اور میرا DNA ٹیسٹ کروائیں، خاموشی سے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ارحم کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ وہ نایاب پر یقین کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے مردانہ انا اور خاندانی وقار نے اس کی شک کی ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ اب صرف وہی ایک رپورٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر رپورٹ مثبت آئی تو وہ نایاب کے پاؤں دھو کر پیے گا، لیکن اگر رپورٹ منفی آئی تو وہ اسی رات نایاب اور اس بچے کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس ایک فیصلے کے پیچھے حویلی کے دوسرے کونے میں لیلا اور اس کے والدین کس قدر خطرناک سازش کے اگلی مہرے ترتیب دے رہے تھے۔ رات کی سیاہی جب حویلی کے در و دیوار پر گہری ہوئی تو خوف اور سازش کے سائے بھی لمبے ہونے لگے۔ ارحم اپنے کمرے میں تذبذب کی آگ میں جل رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حویلی کی غلام گردشوں میں ایک وجود کسی زہریلے ناگ کی طرح رینگ رہا تھا۔ یہ لیلا تھی جس کی آنکھوں میں حسد نے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر نایاب اور وہ بچہ اس رات زندہ بچ گئے تو ارحم ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سختی سے کمر سے باندھا اور کچن کی طرف سے ایک تیز دھار چھری اٹھا لائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر انتقام کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں نایاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پہرے دار تھکن کی وجہ سے اونگ رہے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور نایاب بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر پڑی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ لیلا نے نفرت بھری نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا نایاب، تم نے میری خوشیاں چھینی ہیں، اب تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھوگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چھری فضا میں بلند کی۔ اس کا ارادہ نایاب کا کام تمام کرنے کا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری مردانہ ہاتھ نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو ابھی چھوٹی بی بی؟ بخشو بابا کی گرجدار آواز نے لیلا کے آسان خطا کر دیے۔ وہ بدحواس ہو کر مڑی۔ بوڑھا ملازم جو نایاب کے لیے دودھ لے کر آ رہا تھا اس وقت غصے اور حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ لیلا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چھری زمین پر گر گئی۔ بخشو بابا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس نے بھوکلاہٹ میں جھوٹ بولا، مگر بخشو بابا کی تجربہ کار آنکھیں سب کچھ پڑھ چکی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے وہ تیز دھار آلہ زمین سے اٹھایا اور لیلا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اگلی صبح نایاب کی پلکیں بوجھل پن سے لرزیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں سامنے ارحم کو صوفے پر بیٹھے پایا۔ ارحم کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ پوری رات سویا نہ ہو۔ نایاب نے اسے دیکھتے ہی دہشت سے اپنے جسم کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو کسی شکاری کو دیکھ کر ایک زخمی ہرنی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ارحم، مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگی۔ ارحم اس کے قریب آیا مگر نایاب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے ارحم، وہ لوگ یہی ہیں، انہوں نے مجھے پہلے بھی نہیں چھوڑا، وہ اب مجھے اور میرے بچے کو ختم کر دیں گے۔ ارحم نایاب کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کون مار ڈالے گا نایاب؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خود
خلا کے کاغذات بھیج کر غائب ہوئی تھی۔ اب یہ ڈر کیسا؟ ارحم کا لہجہ اب بھی تلخ تھا، مگر اس میں فکر مندی شامل ہو چکی تھی۔ نایاب نے نفی میں سر ہلایا، اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے کوئی کاغذات نہیں بھیجے تھے ارحم، میں تو آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر اس سے پہلے ہی اندھیرا چھا گیا۔ ارحم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نایاب سچ بول رہی ہے یا یہ اس کی کوئی نئی چال ہے۔ اسی اثنا میں بخشو بابا ارحم کے پاس آئے اور اسے ایک طرف لے گئے۔ صاحب جی، یہ کچھ صفحات ہیں جو نایاب بی بی کی میلی چادر کی تہوں سے گرے تھے۔ انہوں نے ارحم کے ہاتھ میں چند بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کاغذات تھمائے۔ یہ ایک ڈائری کے صفحات تھے جن پر نایاب کی لرزتی ہوئی تحریر موجود تھی۔ ارحم نے جیسے ہی پہلا صفحہ پڑھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں کسی کے آنے، اسے ڈرانے اور زبردستی کہیں لے جانے کا ذکر تھا، مگر بدقسمتی سے وہ نام والا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ ارحم کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ نایاب کے لاپتہ ہونے کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور ہولناک راز چھپا ہوا ہے جو اس کی اپنی حویلی کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ ارحم کا دماغ اب کسی سلگتے ہوئے جہنم کی مانند ہو چکا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں جھلکتی وہ دہشت اور ڈائری کے وہ ادھورے صفحات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو اسے دکھائی گئی تھی، بلکہ حقیقت ان پردوں کے پیچھے ہے جنہیں وہ اپنے اپنوں کا نام دے رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو فون کیا اور ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مجھے نایاب کے بینک اکاؤنٹ کی پچھلے 1 سال کی مکمل تفصیلات چاہیے، اور خاص طور پر اس دن کی جب وہ غائب ہوئی تھی۔ ارحم کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا جیسے وہ سب کے سامنے والا کانپ اٹھے۔ چند گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد جب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تفصیلات ظاہر ہوئی تو ارحم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ جس دن نایاب حویلی سے نکلی تھی، اسی شام اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم کروڑوں روپے لیلا کے خفیہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ نایاب نے رقم نہیں دی تھی، بلکہ اس کے اکاؤنٹ تک کسی نے رسائی حاصل کی کہ اسے بلیک میل کیا جا سکے یا اس کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ارحم کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ وہ ابھی اس صدمے سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس نے فون پر ڈاکٹر زویا کا میسج چمکا۔ ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے ارحم صاحب، آپ حویلی پہنچے، میں خود لے کر آ رہی ہوں۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنی اس رپورٹ سے زیادہ اپنی اس غلطی کا ڈر تھا جو اس نے نایاب پر شک کر کے کی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں ڈاکٹر زویا فائل تھامے کھڑی تھی۔ تایا، تائی اور لیلا بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ایک مصنوعی اطمینان تھا، مگر اندر ہی اندر وہ خوف زدہ تھے۔ ارحم نے جھپٹ کر فائل ڈاکٹر کے ہاتھ سے لی اور لرزتے ہاتھوں سے آخری صفحہ کھولا۔ وہاں جلی حروف میں لکھا تھا 99.99% probability of paternity۔ بچہ ارحم کا ہی تھا۔ فائل ارحم کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا گری۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے تایا اور تائی پر ڈالی جو اب نظریں چرا رہے تھے، اور پھر وہ دیوانہ وار نایاب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ نایاب خاموشی سے دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹی تھی۔ اس کی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ وہیں نایاب کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو نایاب، میں گنہگار ہوں، میں نے تم پر اپنی محبت پر شک کیا۔ ارحم کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک زخمی عورت کے قدموں میں پڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ نایاب نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی کرب تھا، مگر ارحم کے آنسوؤں نے اس کے اندر جمی برف کو تھوڑا پگھلا دیا تھا۔ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا ارحم، نایاب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس رات میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی رات مجھے زبردستی ایک گاڑی میں ڈالا گیا۔ مجھے ایک ایسے تہہ خانے میں رکھا گیا جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا، بس ایک عورت آتی تھی جو مجھے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے خلا کے کاغذات پر دستخط لینے کے لیے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا چاہتے تھے جب تک میں وارث کو جنم نہ دے دوں، کیونکہ اس کے بعد ان کا پلان مجھے مار کر بچے کو آپ کے حوالے کرنا تھا تاکہ آپ لیلا سے شادی کر لیں
اور جائیداد ان کے قبضے میں رہے۔ نایاب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ارحم کے لیے ایک نیا دھماکہ تھا۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب کسی باہر والے کا نہیں بلکہ اس کے اپنے تائی اور لیلا کا گھناؤنا کھیل تھا۔ ارحم نے نایاب کا ہاتھ چوما اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رحم نہیں تھا بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر سازش کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ اب بس نایاب، اب اس حویلی میں وہی ہوگا جو ارحم شاہ چاہے گا۔ ارحم کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ نایاب کے کمرے سے نکلا تو اس کی چال میں ایک ایسی درندگی تھی جسے دیکھ کر حویلی کے در و دیوار بھی لرز اٹھے۔ ہال میں موجود تایا زبیر، تائی فرخندہ اور لیلا ابھی تک ڈی این اے رپورٹ کے صدمے سے باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ ارحم ان کے سامنے ایک قہر بن کر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، تو یہ تھا آپ لوگوں کا خاندانی وقار۔ ارحم کی آواز ہال میں دھاڑ کر گونجی۔ اس نے وہ بینک اسسمنٹ اور ڈائری کے صفحات ان کے چہروں پر دے مارے۔ کروڑوں روپے کی منتقلی، اغوا، قید اور میری بیوی پر بد کرداری کی تہمت۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ ارحم شاہ کبھی سچ تک نہیں پہنچ پائے گا؟ تایا زبیر کے چہرے سے رنگت اڑ گئی جبکہ لیلا خوف کے مارے تائی کے پیچھے چھپنے لگی۔ ارحم نے فون نکالا اور آئی جی پولیس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں آج آپ سب کو اس جگہ پہنچاؤں گا جہاں آپ نے نایاب کو رکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ تائی فرخندہ نے گھبرا کر ارحم کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارحم بیٹا میری بات تو سنو، یہ سب ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں تھی۔ مگر ارحم نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میری بھلائی میری بیوی کی زندگی برباد کرنے میں تھی۔ ابھی یہ ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کالے دھوئیں کے بادل اوپر اٹھنے لگے۔ آگ لگ گئی ہے! بخشو بابا کی چیخ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ارحم کا دل ڈوب گیا۔ نایاب، میرا بچہ! وہ سب کچھ بھول کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ حویلی کے اس حصے میں جہاں نایاب کا کمرہ تھا، آگ کی لپیٹیں تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ کسی نے بڑی چالاکی سے کچن کی گیس لائن کا رخ اس طرف موڑ دیا تھا۔ ارحم نے اپنے کوٹ کو پانی میں بھگویا اور دیوانہ وار آگ کے شعلوں میں کود گیا۔ اندر کا منظر ہولناک تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نایاب بیڈ سے نیچے گر چکی تھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگائے ایک کونے میں سسک رہی تھی۔ آگ نے کمرے کے دروازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نایاب، اپنا ہاتھ ہو! ارحم نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس سے پکارا مگر نایاب دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ ارحم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے شہتیر کو اپنے کندھے پر روکا جس کی تپش نے اس کے گوشت کو جلا دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نایاب اور ننھے فرشتے کو ایک کمبل میں لپیٹا اور انہیں اٹھا کر کھڑکی کے راستے باہر لان میں لگی جھاڑیوں پر گرایا اور خود بھی چلتی ہوئی قمیص کے ساتھ باہر کود گیا۔ لان میں پہنچتے ہی وہ کراہتے ہوئے زمین پر گرا مگر اس کی نظریں صرف نایاب اور بچے پر تھیں۔ وہ دونوں محفوظ تھے لیکن ارحم کی پیٹھ بری طرح جل چکی تھی۔ اسی لمحے جب لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے، ارحم کی نظر ایک سائے پر پڑی جو حویلی کے عقبی دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں ارحم کے اپنے والد شاہ نواز صاحب تھے۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک نئی وحشت اتر آئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے والد کا راستہ روکا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ نواز صاحب کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور ان کے ہاتھوں میں پیٹرول کے کین تھے۔ ارحم، میں یہ جائیداد کسی یتیم خانے کی لڑکی کے نام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یہ سب میرا ہے۔ شاہ نواز کی آواز میں وہ پچھتاوا نہیں بلکہ ایک جنون تھا۔ یہ ارحم کے لیے سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ تایا اور تائی تو صرف مہرے تھے، اصل کھلاڑی تو اس کا اپنا باپ نکلا جس نے جائیداد کی خاطر اپنے ہی پوتے اور بہو کو زندہ جلانے کی کوشش کی۔ آپ میرے باپ نہیں ہو سکتے، آپ ایک درندے ہیں۔ ارحم نے دھاڑا۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنا آئیڈیل مانا تھا وہی اس کی بربادی کا معمار نکلا۔ شاہ نواز نے ارحم کو دھکا دیا اور بھاگنے لگے مگر پولیس کی گاڑیاں حویلی کے گیٹ پر پہنچ چکی تھیں۔ ارحم نے ہمت جمع کی اور اپنی بیوی اور بچے کے پاس پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر رشتہ ایک جھوٹ تھا سوائے اس معصوم عورت کے جو اس کے سینے سے لگی اب بھی سسک رہی تھی۔ ارحم کی پیٹھ پر جلنے کے گہرے زخم تھے مگر اسے اپنے جسم کی تپش سے زیادہ نایاب کی خاموشی جلا رہی تھی۔ ہسپتال کے وی آئی پی وارڈ میں جہاں سفید دیواریں
اور دوائیوں کی بوجھل بو پھیلی ہوئی تھی۔ ارحم بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کی پوری پشت پر پٹیاں بندھی تھیں۔ پولیس نے شاہ نواز صاحب، تایا زبیر اور لیلا کو گرفتار کر لیا تھا، مگر ارحم کے لیے وہ جیت بے معنی تھی، کیونکہ نایاب نے ہوش میں آنے کے بعد سے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک خاموش شام، جب سورج کی آخری نارنجی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، نایاب اپنے ننھے بیٹے کو گود میں لیے ارحم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سفید لباس اور کھلے بالوں نے ارحم کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ ارحم نے کراہتے ہوئے اپنا سر موڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں التجا اور پشیمانی کی دیپ جل اٹھے۔ نایاب، اس کی آواز میں اتنی لرزش تھی کہ فضا بوجھل ہو گئی۔ نایاب نے قریب آ کر بچے کو پنگھوڑے میں لٹایا اور نہایت سکون سے ارحم کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ماضی کے گہرے بادل تھے، مگر ان میں ارحم کے لیے وہ پرانی فکر مندی بھی صاف جھلک رہی تھی۔ ارحم نے ہمت جمع کی اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ نایاب کے ہاتھ پر رکھا۔ نایاب نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، بلکہ ارحم کی ٹھنڈی انگلیوں کو اپنی ہتھیلیوں کی تپش میں بھر لیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے نایاب، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا، میں نے تمہیں اس تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا، ارحم نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے کو بھگونے لگے۔ کاش میں اس وقت تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہوتا، کاش میں نے دنیا کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنی اس نایاب پر یقین کیا ہوتا جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ نایاب نے بے حد نرمی سے اپنے ہاتھ کی پوروں سے ارحم کے آنسو پوچھے اور پھر جھک کر اس کی پیشانی اور اپنی پیشانی ٹکا دی۔ نفرت کرنا چاہتی تھی ارحم، مگر اس رات جب آپ نے جلتے ہوئے شعلوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے اور ہمارے بیٹے کو اٹھایا تھا، اس کی آگ کی تپش نے میری ساری شکایتیں جلا کر راکھ کر دیں۔ آپ کی پیٹھ پر موجود یہ زخم گواہ ہیں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ نایاب کی آواز شہد جیسی میٹھی اور ریشم جیسی نرم تھی، جس نے ارحم کے گھائل دل پر مرہم کا کام کیا۔ ارحم نے تڑپ کر نایاب کی کلائیوں کو تھاما اور اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دو نایاب، میں اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ جائیداد، یہ حویلی، یہ سب کچھ تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان ہے۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو ان ظالموں نے تم سے چھین لیں۔ اس نے نایاب کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی ایک ایک انگلی کو وہ دیوانہ وار چوم رہا تھا، جیسے اپنی ندامت کا اعتراف کر رہا ہو۔ نایاب نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور ارحم کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ارحم، ہم اس بچے کے لیے اپنی اس ادھوری محبت کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ رہیں گے۔ کمرے میں ایک عجیب سی سحر انگیز خاموشی چھا گئی تھی، جہاں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ ارحم کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے جسم کا درد کم ہو رہا ہے۔ نایاب کا لمس اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وارڈ کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور انسپکٹر علی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر مندی تھی۔ ارحم نے فوراً نایاب کا ہاتھ چھوڑا اور سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر پشت کے زخم نے اسے دوبارہ تکیے پر گرا دیا۔ ارحم صاحب، معذرت چاہتا ہوں کہ اس حالت میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ انسپکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ کے والد شاہ نواز صاحب اور تایا زبیر نے حوالات میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر خاموش رہنے کو تیار نہیں، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ لیلا، وہ پولیس وین سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے جاتے جاتے ایک دھمکی دی ہے جو سیدھا نایاب بی بی کے لیے تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ کیا؟ وہ فرار کیسے ہوئی؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ نایاب کے چہرے سے رنگت اڑ گئی اور اس نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے پنگھڑوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابھی تو خوشیوں نے دستک دی ہی تھی کہ ایک بار پھر سازشوں کا سایہ منڈلانے لگا تھا۔ ارحم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ فرار کیسے ہوئی؟ اس کی آواز میں وہی پرانی گرج واپس آ گئی تھی۔ انسپکٹر علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ارحم صاحب، اس نے ایک کانسٹیبل پر حملہ کیا اور ہسپتال کے پچھلے راستے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل گئی۔ ہماری ٹیمیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، مگر وہ لڑکی جنون کی حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔
نایاب کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر پنگھوڑے سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواروں کے پیچھے سے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ ارحم نے نایاب کی آنکھوں میں وحشت دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارحم، آپ مت اٹھیں، آپ کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ نایاب نے روتے ہوئے اسے روکا، مگر ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ نایاب، جب تک وہ باہر آزاد ہے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ پاگل ہو چکی ہے اور میں تمہیں دوبارہ اسے کھونے نہیں دوں گا۔ اس نے انسپکٹر کو حکم دیا کہ کمرے کے باہر پولیس کا پہرا مزید سخت کر دیا جائے اور ہسپتال کے ایک ایک کونے کی تلاشی لی جائے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، صرف جوتوں کی آہٹ اور کہیں کہیں نرسوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ لیلا، جس نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر بڑا سا ماسک لگا رکھا تھا، بڑی ہی صفائی سے پولیس والوں کی نظروں سے بچتی ہوئی ارحم کے وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا خون اترا ہوا تھا۔ اسے ارحم کی جائیداد نہیں چاہیے تھی، اسے بس وہ سکون چھیننا تھا جو نایاب کی واپسی سے ارحم کو ملا تھا۔ وارڈ کے باہر موجود سپاہی نیند سے بوجھل ہو رہے تھے۔ لیلا نے ایک ٹرے میں انجیکشن اور دوائیاں رکھی ہوئی تھیں تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ جیسے ہی کمرے کے قریب پہنچی، بخشو بابا جو وہیں کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے یکدم چونک گئے۔ انہوں نے اس نرس کے چلنے کے انداز میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ بی بی، اس وقت کون سا انجیکشن؟ ڈاکٹر صاحب تو سو رہے ہیں۔ بخشو بابا نے اٹھ کر راستہ روکا، لیکن لیلا نے سر جھکا لیا اور بدلی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب کے زخموں کی صفائی کرنی ہے۔ ڈاکٹر زویا نے بھیجا ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہونے لگی، مگر بخشو بابا نے اس کا راستہ نہ چھوڑا۔ رکیں، میں پہلے ارحم صاحب سے پوچھ لوں۔ لیلا کو لگا کہ وہ پکڑی جائے گی۔ اس نے پلک جھپکتے ہی ٹرے میں چھپائی ہوئی ایک تیز دھار سرنج نکالی اور بخشو بابا کے بازو میں پیوست کر دی، جس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ بوڑھا ملازم سنبھل نہ سکا اور دیوار کے سہارے سے نیچے گرتا ہی چلا گیا۔ لیلا نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ڈم لائٹ جل رہی تھی۔ ارحم نیند کی گہری آغوش میں تھا، جبکہ نایاب بچے کو اپنی باہوں میں لیے صوفے پر ہی اونگ رہی تھی۔ لیلا نے دبے پاؤں نایاب کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں زہریلا کیمیکل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نایاب کے چہرے پر وہ تیزاب ڈال دے تاکہ ارحم جس خوبصورتی کا اسیر ہے وہی ختم ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا، نایاب کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے نرس کے لباس میں موجود وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سمجھی کہ شاید کوئی چیک اپ کے لیے آیا ہے، مگر جب اس کی نظر لیلا کی ان آنکھوں پر پڑی جو ماسک کے اوپر سے بھی آگ برسا رہی تھیں، تو نایاب کی چیخ نکل گئی۔ تم؟ نایاب نے بچے کو بچانے کے لیے پیچھے کی طرف جست لگائی۔ چیخ سن کر ارحم بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ پشت کے زخموں کی شدید لہر نے اسے بے دم کر دیا، مگر نایاب کی پکار نے اس میں شیر جیسی طاقت بھر دی۔ لیلا، رک جاؤ۔ ارحم نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور لیلا کا ہاتھ فضا میں ہی جکڑ لیا۔ شیشی زمین پر گری اور فرش پر دھواں اٹھنے لگا۔ چھوڑو مجھے ارحم، اسے مرنا ہوگا، اس نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ لیلا دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ ارحم نے زخمی حالت میں بھی اس کی کلائی کو آہنی گرفت میں لے رکھا تھا، باوجود اس کے کہ اس کی اپنی پٹیوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ نایاب کونے میں سمٹی تڑپ رہی تھی۔ اسی لمحے پولیس والے اندر داخل ہوئے اور لیلا کو قابو میں کر لیا۔ لیلا جاتے جاتے بھی ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جس نے نایاب کے دل کو دہلا دیا۔ تم جیت کر بھی ہار جاؤ گے ارحم، میرے پاس ابھی ایک اور مہرہ بھی ہے۔ ارحم نے ڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ نایاب دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ارحم،
آپ کا زخم خون نکل رہا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوا نایاب، میں ٹھیک ہوں، تم اور ہمارا بیٹا محفوظ ہو، بس یہی کافی ہے۔ مگر ارحم کے ذہن میں لیلا کی وہ آخری بات ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ ایک اور مہرہ؟ اسے خوف محسوس ہونے لگا کہ کیا اس کی اپنی فیملی میں ابھی بھی کوئی غدار باقی ہے۔ ہسپتال کے اس خوفناک واقعے کے بعد ارحم نے ایک لمحے کے لیے بھی نایاب اور بچے کو خود سے دور نہیں کیا۔ اس نے ہسپتال انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر جلدی چھٹی لی اور اپنی نجی ایمبولینس میں انہیں حویلی لے آیا۔ حویلی جو اب مکمل طور پر پولیس کی حفاظت میں تھی اور جلنے کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے، نایاب کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھی۔ مگر ارحم کا ساتھ اس کے لیے ہر خوف پر بھاری تھا۔ ارحم کو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ آرام کرنے کی بجائے حویلی کے ایک ایک کونے کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسے لیلا کی وہ آخری بات ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ ایک اور مہرہ؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اپنے خاندان میں ابھی بھی کوئی غدار باقی ہے۔ اس نے بخشو بابا کو، جو اب ٹھیک ہو چکے تھے، حکم دیا کہ وہ حویلی کے پرانے نوکروں پر نظر رکھیں اور کسی بھی مغشوش سرگرمی کی اطلاع فوراً دیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں خاموشی کا راج تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ وہ نیند کی آغوش میں تھا، مگر اس کا دماغ اب بھی کام کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ نایاب اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ نایاب، ارحم نے کراہتے ہوئے اسے پکارا۔ نایاب نے مسکرا کر ارحم کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ ارحم، آپ سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ ارحم کا دل پسیج گیا۔ ارحم نے تڑپ کر نایاب کی کلائیوں کو تھاما اور اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ نایاب، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو ان ظالموں نے تم سے چھین لیں۔ اس نے نایاب کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی ایک ایک انگلی کو وہ دیوانہ وار چوم رہا تھا، جیسے اپنی ندامت کا اعتراف کر رہا ہو۔ نایاب نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور ارحم کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ارحم، ہم اس بچے کے لیے اپنی اس ادھوری محبت کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ رہیں گے۔ کمرے میں ایک عجیب سی سحر انگیز خاموشی چھا گئی، جہاں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ ارحم نے نایاب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹا دیا۔ نایاب نے اپنا سر ارحم کے سینے پر رکھ دیا اور اس کی خوشبو میں کھو گئی۔ ارحم نے نایاب کے بالوں کو چوما اور اسے مزید قریب کر لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم کا درد اب کم ہو رہا ہے۔ نایاب کا لمس اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بخشو بابا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر مندی تھی۔ صاحب جی، ایک ضروری بات ہے، بخشو بابا نے آہستہ سے کہا۔ ارحم نے فوراً نایاب کو چھوڑا اور سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر پشت کے زخم نے اسے دوبارہ تکیے پر گرا دیا۔ کیا بات ہے بخشو بابا؟ ارحم نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ لیلا، وہ پولیس کی حراست سے فرار ہو گئی ہے۔ بخشو بابا کے یہ الفاظ ارحم کے لیے ایک نیا صدمہ تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لیلا فرار کیسے ہوئی، جبکہ اسے سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ فرار کیسے ہوئی؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، پولیس والے کچھ نہیں بتا رہے، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ وین سے کود کر بھاگ گئی۔ بخشو بابا کی آواز میں بھی گھبراہٹ تھی۔ ارحم نے اپنا فون نکالا اور انسپکٹر علی کا نمبر ڈائل کیا۔ انسپکٹر، لیلا فرار ہو گئی ہے؟ ارحم کی آواز میں وہی پرانی گرج واپس آ گئی تھی۔ ہاں ارحم صاحب، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ لڑکی جنون کی حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔ انسپکٹر کی آواز میں بھی فکر مندی تھی۔ ارحم نے فون رکھ دیا اور نایاب کی طرف دیکھا۔ نایاب کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ بے ساختہ اپنے بیٹے کے پنکھڑے کو مضبوطی سے پکڑ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی خوشیاں ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ارحم نے نایاب کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ نایاب، جب تک وہ باہر آزاد ہے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ پاگل ہو چکی ہے۔
اور میں تمہیں دوبارہ اسے کھونے نہیں دوں گا۔ اس نے بخشو بابا کو حکم دیا کہ وہ حویلی کے پرانے نوکروں پر نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً دیں۔ اگلی صبح ارحم نے حویلی کے ایک پرانے نوکر کو مشکوک سرگرمی میں ملوث پایا۔ وہ نوکر لیلا کے ساتھ مل کر حویلی کے ایک اور حصے کو آگ لگانے کا پلان بنا رہا تھا۔ ارحم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ ارحم کے لیے ایک بڑی جیت تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ لیلا کی وہ آخری بات ایک اور مہرہ کا کیا مطلب تھا۔ وہ نوکر ہی وہ آخری مہرہ تھا جس نے حویلی کے اندر سے لیلا کی مدد کی تھی۔ ارحم نے نایاب کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، نایاب، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں۔ نایاب نے بھی مسکرا کر ارحم کو دیکھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر رشتہ ایک جھوٹ تھا، سوائے اس معصوم عورت کے جو اس کے سینے سے لگی اب بھی سسک رہی تھی۔ ارحم کی پیٹھ کے زخم اب بھرنے لگے تھے، مگر اس کے دل میں نایاب کے لیے جو تڑپ تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں اب مکمل سکون تھا۔ لیلا کے اس آخری مہرے کے پکڑے جانے کے بعد ارحم نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی تھی۔ ایک رات جب پورا مضافات خاموش تھا، ارحم نے اپنے کمرے کو گلاب کی پتیوں اور دھیمی روشنی والی موم بتیوں سے سجایا۔ وہ نایاب کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ نایاب جب بچے کو سلا کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ ارحم بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کالی قمیص پہن رکھی تھی جو اس کی رنگت پر بے حد جچ رہی تھی۔ نایاب کو قریب آتا دیکھ کر ارحم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر نایاب کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ ارحم، یہ سب؟ نایاب نے شرماتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی چھا گئی تھی۔ ارحم نے نایاب کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور اسے اپنے وجود کے حصار میں لے لیا۔ یہ سب اس پچھتاوے کے لیے ہے جو اب میں تمہیں عمر بھر دینا چاہتا ہوں۔ ارحم کی آواز مخملی اور گہری تھی۔ اس نے جھک کر نایاب کی گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ نایاب کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ ارحم کے شانوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ارحم نے نایاب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی نظر نایاب کے لرزتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئی۔ تم نہیں جانتی نایاب، ان مہینوں میں نے خود کو کیسے مارا ہے۔ ہر رات تمہاری خوشبو کو ترستا تھا، تمہارے اس لمس کے لیے تڑپتا تھا۔ ارحم نے بے حد رومانوی انداز میں نایاب کی پیشانی چومی اور پھر دھیرے سے اس کے لبوں کا لمس چرایا۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اور دھیمی موسیقی ان کے جذبات کو مہمیز کر رہی تھی۔ نایاب نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک دنیا میں ہے جہاں صرف وہ اور ارحم ہیں۔ ارحم نے نایاب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اس کے اوپر جھکا تو اس کی نظریں نایاب کی آنکھوں میں ڈوب گئیں۔ آج کوئی شک نہیں، کوئی تیسرا نہیں، صرف میں اور تم۔ ارحم نے نایاب کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے نایاب کے تن بدن میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ اس رات ان دونوں نے تمام دکھوں کو بھلا کر ایک دوسرے کی آغوش میں پناہ لی۔ ارحم کا ہر لمس نایاب کے پچھلے تمام زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا اور نایاب کی قربت ارحم کی روح کی پیاس بجھا رہی تھی۔ کچھ دن بعد حویلی میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ ارحم نے شہر بھر کے معززین کو بلایا تھا۔ وہ نایاب کو وہ مقام دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ نایاب نے سرخ رنگ کا بھاری جوڑا پہنا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارحم نے سب کے سامنے نایاب کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں کہا، آج میں آپ سب کے سامنے اپنی بیوی نایاب سے معافی مانگتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی۔ یہ حویلی، یہ جائیداد اور میری یہ جان سب نایاب کی امانت ہے۔ اسی دوران انسپکٹر علی نے ارحم کو ایک طرف لے جا کر اطلاع دی کہ لیلا کو سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اب ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے لیلا پر رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے سکون تھا کہ اب اس کی دنیا محفوظ ہے۔ وہ پلٹ کر نایاب کے پاس آیا جو اپنے بیٹے کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ ارحم نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حویلی کے در و دیوار اب سازشوں سے نہیں بلکہ کہکہوں اور محبت کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔